बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में 18 जून की तारीख और रात 8 बजे तक की अपडेट्स। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे के सिर्फ और सिर्फ 12 घंटों के अंदर ही दुनिया एक बार फिर तबाही के धाने पर जा पहुंची। रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया गया है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग खत्म होती है और दूसरी तरफ रूस का महाज खोल दिया जाता है। पाकिस्तान और पाकिस्तान की क़यादत एक बार फिर मुश्किलात का शिकार और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ बैठकर पाकिस्तान को बिलवास्ता अल्फाज में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से खतरनाक तरीन धमकी देना किस बात की गमाजी करता है, इस पर भी डालेंगे तफसीली रोशनी। और तीसरी खबर की सूरत आपको बताएंगे कि बड़ी तेजी के साथ पूरी दुनिया के बदलते हुए माहौल, पाकिस्तान की खतरनाक तरीन खारजा पॉलिसी, तनी हुई रस्सी पर चलना, मुल्क के अंदर इस वक्त सूरत हाल, चाहे वो आज़ाद कश्मीर हो, बलोचिस्तान या फिर खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इन तमाम तर मामलात में इमरान खान साहब से बातचीत करने और उनसे सेफ एग्जिट हासिल करने के लिए कोशिशें अपने अरूज पर पहुंच गई हैं। इस हवाले से भी तफसीलात रखेंगे आपके सामने। सबसे पहले हम आगाज़ करेंगे इस वीडियो का। शहबाज शरीफ साहब का दौरा स्विट्ज़रलैंड कैंसिल हो गया। जी हाँ, बिल्कुल आखिरी लम्हे जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब का स्विट्ज़रलैंड जाने वाला जहाज़ तैयार था, गुज़श्ता तकरीबन 72 घंटों से वड्डे एंकरों, वेले कालम निगारों और मुलाजम सहाफ़ियों की जानिब से बाकायदा तौर पर एक माहौल बनाया जा रहा था और हम जैसे मजदूर सहाफ़ी अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर आपको बार बार एक ही बात बता रहे थे कि अमेरिका के सामने ईरान एक टेबल के ऊपर नहीं बैठेगा, इलेक्ट्रॉनिकली दस्तखत करेगा, किसी किस्म की कोई तकरीब जनेवा स्विट्ज़रलैंड में नहीं होगी। पाकिस्तान का पत्ता काट दिया गया है। कतर ने आखिरी लम्हात के अंदर एंट्री डाली है। इंटरनेशनल मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान ईरान को जिन चीज़ों के ऊपर राज़ी करने की कोशिश कर रहा था उनके ऊपर राज़ी नहीं कर सका। बज़ाहिर खारजा पॉलिसी के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान की तारीफ़ें तो की जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद कतर की जानिब से डाले वाली एंट्री के बाद पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से अमेरिका और ईरान दोनों को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बज़ाहिर वो शुक्रिया तो अदा कर रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को इसका क्रेडिट नहीं लेने दिया जाएगा। और फिर ऐसा ही हुआ। आज खबर आई कि जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो कि स्विट्ज़रलैंड जाने के लिए तैयार बैठे थे, जो कि इस बात का ऐलान कर रहे थे कि जनेवा के अंदर एक तकरीब होने जा रही है जिसकी पाकिस्तान मेज़बानी करेगा, जिसे वो मुआहदा इस्लामाबाद करार दे रहे थे। मुआहदा इस्लामाबाद, लेकिन दस्तखत की तकरीब जनेवा में, लेकिन उसके बाद उस मुआहदे पर दस्तखत इलेक्ट्रॉनिकली। यानी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फ्रांस में G7 के मौके के ऊपर दस्तखत करते हैं, वाइट हाउस वीडियो जारी करता है और ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान जो हैं वो ईरान के अंदर बैठकर इसके ऊपर दस्तखत करते हैं। बाद में शहबाज शरीफ साहब से टेलीफोनिक गुफ्तगू होती है, उनका वो शुक्रिया भी अदा करते हैं। लेकिन इस वक्त ये सवाल पूछा जा रहा है कि वो मुज़ाकरात के जिनके लिए तकरीबन पूरा हफ्ता 10 दिन तक इस्लामाबाद को बाकायदा तौर पर बंकर एक ऐसा बना दिया गया था जहां अवाम बाहर नहीं निकल सकते थे, जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। उसके बाद पाकिस्तान के लिए कहा गया कि हमने जनाब बड़ी इज्जत कमा ली है। आज इंटरनेशनल मीडिया पूछ रहा है कि इज्जत तो कमा ली है, लेकिन क्या पाकिस्तान के पास किसी किस्म का कोई पैसा भी आएगा, कोई माल भी आएगा पाकिस्तान के अवाम के हालात को बेहतर करने के लिए? क्या पाकिस्तान की हुकूमत इस तमाम तर माहौल के अंदर पाकिस्तान के लिए कुछ हासिल करने में कामयाब हुई है? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ साहब का बिल्कुल आखिरी लम्हे के अंदर ये दौरा मनसूख हो जाना स्विट्ज़रलैंड का, ये कुछ और ही इशारा कर रहा है। और इतनी बड़ी डेवलपमेंट के मौके पर पाकिस्तान, जो कि मुसलसल पाकिस्तान का मीडिया हो, पाकिस्तान का रवायती जो मीडिया हो, पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया, निजी टीवी चैनल्स, वो एक ही बात कर रहे थे कि जनाब पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात करवा के और मुआहदा करवा के एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। हम भी इस बात के ऊपर खुश थे, हम भी ये बात कर रहे थे कि चलें पाकिस्तान ने बहरहाल अपने मुल्क के अंदर तो ना सही बैरून मुल्क कोई किरदार तो अदा किया, लेकिन जो कुछ आखिरी लम्हात के अंदर हुआ इंटरनेशनल मीडिया इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहा था और बार बार कर रहा था। लेकिन
پاکستان میں کچھ بڑے اینکر، ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی مسلسل اس بات کے اوپر زور دے رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب جائیں گے جنیوا اور وہاں جناب ایک ماحول بنے گا، بلکہ کچھ تو یہ بھی دعویٰ کر رہے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب جو پہلے گلگت بلتستان سے جو جنیوا چلے گئے اس کی بھی کچھ اسی قسم کی وجوہات ہیں، لیکن وہ تو پھر بیان آ گیا فیصل وارڈا صاحب کا کہ نہیں جناب یہ تو سارے کا سارا جو ڈرافٹ ایگریمنٹ ہے یہ تو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر لکھا ہے، خود انہوں نے ٹائپ کیا ہے۔ بہرحال شہباز شریف صاحب کے دورہ سوئٹزرلینڈ کے منسوخ ہونے کے بعد اس وقت حکومتی صفوں کے اندر ایک شدید قسم کی بے چینی ہے، اور خاص طور پر اسی موقع کے اوپر ایک خبر اور سامنے آ جاتی ہے، اور وہ خبر کیا ہے؟ وہ خبر جناب یہ ہے کہ ٹرمپ انڈیا کے دفاع کے لیے پرعزم نظر آ رہے ہیں، اور جناب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات ہوتی ہے نریندر مودی کے ساتھ فرانس میں G7 اجلاس کے موقع پر، اور اس ملاقات کے دوران وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتے ہیں، فرشتے لگتے ہیں، لیکن بڑے مشکل آدمی ہیں، یہ بہت مشکل مذاکرات کار ہیں، یہ کلر ہیں۔ پاکستانی میڈیا نے قاتل کہا، لیکن کلر کا مطلب وہ کسی اور سینس میں استعمال کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں یہ آپ کو حیران کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نریندر مودی نے جہاں اس معاہدے کی تعریف کی جو امریکہ اور ایران کا ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ اور کہہ ڈالا، کیونکہ میڈیا کے سامنے لگ بھگ تقریباً 20 منٹ کی گفتگو ہی مودی اور ٹرمپ کے دوران، اور جسے اس کو ایک اہم ملاقات دونوں ملکوں کے میڈیا کی جانب سے کہا جا رہا ہے، لیکن اس دوران ایک بات اور ہوئی جب دفاعی تعلقات کے حوالے سے سوال پوچھا گیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا اس حوالے سے معاہدہ ہے۔ وہ امریکی صدر جو ہیں وہ نریندر مودی صاحب کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور بولے کہ ہمارا ان سے معاہدہ ہے، اگر ان پر حملہ ہوتا ہے تو ہم ان کی مدد کو آئیں گے۔ اب ذرا آپ اس بیان کو سمجھیے کہ چند عرصہ پہلے بھارت اور پاکستان جنگ میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو پاکستان سے اپنے کچھ مطلب تھے، ایران کے معاملے کے اوپر تعریفوں پر تعریفیں چل رہی تھیں، فیلڈ مارشل صاحب کی بھی، شہباز شریف صاحب کی بھی، اور بار بار ذکر کیا جا رہا تھا ان طیاروں کے گرانے کے حوالے سے جو پاک انڈیا جنگ کے اندر پاکستان کی جانب سے بھارت کے جو طیارے گرائے گئے، روزانہ کی بنیاد پر ٹرمپ ان کی تعریفیں کر رہے تھے، روز طیاروں کی تعداد بھی بڑھ جایا کرتی تھی، لیکن 12 گھنٹے نہیں گزرے، ابھی اس معاہدے کو 12 گھنٹے نہیں گزرے، وہ معاہدہ جس کے اوپر پاکستان بھی ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے کہ ہماری ایک بہت بڑی کامیابی ہم نے حاصل کر لی ہے، جس پر انٹرنیشنل میڈیا سوال پوچھ رہا ہے کہ ان منی سینس آپ کو کیا ملا ہے یا کیا ملنے جا رہا ہے، پیٹرول کے حوالے سے، پیٹرول پرائسز کے حوالے سے عوام کو کیا ریلیف ملنے جا رہا ہے، پاکستان کے معاشی معاملات کیسے بہتر ہوں گے۔ وہ معاہدہ جس سے شہباز شریف صاحب کو آخری لمحے بالکل دور کر دیا گیا، ان کا پتہ کاٹ دیا گیا، اس معاہدے ہونے کے 12 گھنٹے کے اندر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نریندر مودی کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے اوپر حملہ ہوا تو امریکہ ان کی مدد کو آئے گا۔ یہ الفاظ تھے ان کے، یعنی امریکہ اس وقت پاکستان کو یہ پیغام دے رہا ہے، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو یہ پیغام دے رہا ہے، بلکہ میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ براہ راست پاکستان کے اس فیلڈ مارشل کو پیغام دے رہا ہے کہ وہ فیلڈ مارشل کی جن کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چند دن پہلے تک تعریفیں کیا کرتے تھے، یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ خارجہ پالیسی کے میدان میں کوئی مستقل دشمن اور دوست نہیں ہوا کرتا، ہر ملک جو ہے وہ اپنے مفادات دیکھا کرتا ہے، اور ایسا ہی کیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ جب سامنے انہیں نریندر مودی بیٹھے ہوئے نظر آئے تو ان کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے کہ ہمارا آپ سے معاہدہ ہے، اگر آپ پر حملہ ہوتا ہے تو ہم آپ کی مدد کے لیے آئیں گے، اور پھر یہ بھی کہا کہ اگر کوئی اس شخص پر حملہ کرتا ہے تو ہم وہاں موجود ہوں گے، اور البتہ اگر کوئی نیا رہنما آ گیا تو میں اس بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ اور پھر مودی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ اچھا بیان ہے نا۔ آپ ذرا یاد کیجئے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے جو ملاقاتیں نواز شریف صاحب کی بھی ہوتی رہیں، ان کے ساتھ جو ملاقاتیں جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کی بھی ہوئیں، فیلڈ مارشل صاحب کی بھی ہوئی، اور ایک ملاقات ان سے عمران خان صاحب کی بھی ہوئی۔ آپ تمام تر رہنماؤں کی باڈی لینگویج دیکھ کر اچھے سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ کون سا شخص اس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے، کون عوام کے ووٹ لے کر آیا ہے، اور کون اس عوام کے مینڈیٹ کی حمایت نامی اس چڑیا سے بالکل خالی ہے۔ تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بالکل اسی طرح ہی سے ڈیل کیا کرتے ہیں، اور یہی جناب امریکہ کی خارجہ پالیسی ماضی کے اندر بھی رہی۔ اب ذرا اس معاملے کو دیکھتے ہوئے ہم اگر آپ کو اس حملے کی جانب لے کر جائیں جو کہ اس معاہدہ ہونے کے 12 گھنٹوں کے اندر یوکرین کی جانب سے
روس پر کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں، یہ اب تک کا سب سے بڑا حملہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اور جناب یہ جو جمعرات کی صبح تھی اس کے درمیان جو بدھ کی رات اور جمعرات کی صبح روسی دارالحکومت ماسکو اور اس کے آس پاس بڑے پیمانے پر یوکرین کی جانب سے ڈرون حملہ کیا گیا، جس کے بعد شدید آگ لگ گئی۔ اور روسی حکام کے مطابق یہ گزشتہ 2 سالوں میں ماسکو پر یوکرین کا سب سے بڑا ڈرون حملہ تھا۔ ماسکو کے میئر سرگئی سوبینن نے اسے بڑے پیمانے پر حملہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ روسی فضائی دفاع نے متعدد ڈرونز کو مار گرایا، تاہم کچھ ڈرونز اپنے ہدف تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور حملے میں ماسکو کے جنوب مشرقی علاقے کبوٹینیا میں واقع گیس پروم نیفٹ آئل ریفائنری کو شدید نقصان پہنچا۔ وہاں پر آگ لگ گئی، جس کی وجہ سے آسمان میں کالا دھواں جو ہے وہ اٹھتا ہوا نظر آیا، اور دنیا اس نئی جنگ کو، امریکہ اور ایران کی جنگ ختم ہونے، ان کے درمیان معاہدہ طے پانے کے بعد صرف اور صرف 12 گھنٹوں کے اندر ریفائنری پر یہ حملہ، رواں ہفتے میں یہ دوسرا حملہ ہوا ہے۔ اور کہا یہ جا رہا ہے جناب کہ اس حملے کے بعد ماسکو کے 4 بڑے ہوائی اڈوں پر فلائٹس معطل کر دی گئیں، سینکڑوں پروازیں جو ہے وہ متاثر ہوئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شہر کے مختلف علاقوں میں ڈرون کا ملبہ گرا، اس سے لوگ زخمی بھی ہوئے۔ اور یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے حملہ کی تصدیق بھی کرتے ہوئے کہا کہ روس کے یوکرینی شہروں پر حملوں کا ہم نے مکمل جواب دے دیا ہے، اور یوکرین کی فورسز نے روس کی جنگی مشینری کو سپورٹ کرنے والی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ اور یہ حملہ روس یوکرین جنگ میں ایک بڑی پیش رفت سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ یوکرین نے پہلی بار ماسکو جیسے حساس علاقے کے اندر اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ امریکہ جو کہ امن کی بات کرتا ہے، اب اس معاملے کے اوپر وہ کہاں کھڑا ہوگا۔ اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ جناب جب روس اور یوکرین آمنے سامنے تھے، ان تمام تر معاملات کا بڑا گہرا تعلق پاکستان کی خارجہ پالیسی کے ساتھ بھی ہے۔ آپ ذرا یاد کریں کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں جب عمران خان صاحب کو گھر بھجوانے کی بات ہو رہی تھی تو اس وقت بھی روس اور یوکرین ہی آمنے سامنے تھے۔ عمران خان صاحب ایک غیر جانبدارانہ پالیسی رکھنا چاہتے تھے، لیکن اس وقت فوجی اسٹیبلشمنٹ نے ایک جگہ پر بیٹھ کر ایک بیان دے دیا تھا جو ہے وہ خاص طور پر امریکہ اور یوکرین کے حق میں۔ عمران خان صاحب ایک غیر جانبدارانہ پالیسی اپنانا چاہتے تھے، انہوں نے روس کا دورہ بھی کیا تھا، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ایک تاریخ ہے، کیونکہ عمران خان نے امریکہ کو صاف انکار کر دیا تھا کہ اس جنگ کے اندر پاکستان کسی قسم کی کوئی پوزیشن نہیں لینے والا۔ اس دور میں بھارت کا کیا کردار تھا غیر جانبدارانہ، اس کا بھی آپ کو اندازہ ہے۔ آج بھارت کس جگہ کھڑا ہے اس کا بھی آپ کو اندازہ ہے۔ اب ذرا بات کی جائے ملک کے سیاسی ماحول کے اندر تو ایک چیز بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ جناب یہ جو ہائبرڈ نظام ہے، فیلڈ مارشل صاحب کا اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا مقتدر حلقوں کا اپنا ہی ترتیب دیا کرتا ہے، اس کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اب وہ مزید اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، مزید اس ہائبرڈ نظام کو آگے لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اس کی وجوہات صرف ملک کے سیاسی ماحول کی جڑوں کے اندر ہی پیوست نہیں ہے، بلکہ عالمی معاملات جو بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں، تمام تر چیزیں اس کے ساتھ بھی ان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کے اندر وہ بل موجود ہے اس ہائبرڈ نظام کے خلاف، اس رجیم کے خلاف، پاکستان کے موجودہ مقتدر حلقوں کا نام لے کر، موجودہ چنتخب حکومت کا نام لے کر کہ 8 فروری 2024 کے بعد سے لے کے آج تک پاکستان تحریک انصاف، عمران خان، پاکستان تحریک انصاف کے دیگر سیاسی قیدی، ان کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا گیا، انسانی حقوق کی کس قسم کی خلاف ورزیاں 9 مئی ہو یا پھر 26 نومبر ہو یا دیگر معاملات ہوں، اس حوالے سے امریکی ایوان نمائندگان کے اندر بل موجود کہ پاکستان میں بڑی تیزی کے ساتھ خراب ہوتے ہوئے جو ماحول ہے، خاص طور پہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں چل رہی ہیں، اس پر باقاعدہ نام لے کر موجودہ مقتدر حلقوں کا ان پر پابندیاں لگانے کی سفارش کی گئی تھی، جو کہ امریکی محکمہ خارجہ، امریکی ایوان نمائندگان بار بار اس حوالے سے پاکستان کے خارجہ ماہرین کو، پاکستان کے خارجہ ذرائع کو اس حوالے سے بار بار بتا چکے ہیں، بار بار انہیں یہ کہہ چکے ہیں کہ زیادہ لمبا عرصہ اس بل کو ایوان نمائندگان کے اندر کمیٹیوں کے بعد اب روکا نہیں جا سکتا۔ اور اس ماحول کے بعد جب امریکہ ایران کے خلاف جنگ میں سے نکلا، اب اس معاملے کے اوپر کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ سامنے آئے گی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر دباؤ بڑھتا جائے گا۔ یہ وہ تمام تر معاملات ہیں، پاکستان کی خارجہ پالیسی ہو، پاکستان کے داخلی معاملات ہوں، ان تمام تر معاملات کے اوپر اس موجودہ چنتخب حکومت اور جو حکمران ہیں
اس وقت پاکستان کے اندر ان کو ان تمام معاملات پر ایک بڑا بوجھ سمجھا جا رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ تمام تر معاملات اس کے کندھے پر ہیں، تمام تر چیزوں کو وہ دیکھ رہے ہیں، اور ایسے موقع کے اوپر انہیں کوئی ایک سیاسی پولیٹیکل سپورٹ بھی چاہیے جو کہ انہیں ملتی نظر نہیں آ رہی بیانیے کی صورت میں۔ اور اب طے یہ کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب سے سیف ایگزٹ لیا جائے، عمران خان صاحب سے ان پالیسیوں کے اوپر مشاورت کرتے ہوئے پاکستان کو کسی ایسی قومی حکومت کی جانب بڑھایا جائے 6 ماہ کے لیے، جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو ان کی پولیٹیکل سپیس واپس کی جائے۔ اسی قسم کی ڈیولپمنٹ کے آثار اسلام آباد کے اندر نظر آ رہے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد